मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब के इस सेमिनार में जिसका उन्वान है मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब के अफकार और आसार, इस प्रोग्राम में मौजूद यहाँ पर स्टेज पर जो तशरीफ़ फरमा है हमारी सेक्रेटरी शोबा ख़वातीन रहमतुन्निसा साहिबा, दीगर मिखाला निगारान और हमारी शुरका बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कई मिखाला निगारान के ज़रिए से मौलाना के इल्मी कारनामों को और इल्मी काविशों को हमने समाअत फरमाया। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था आपकी किताबों का और आपकी तालीमी कोशिशों और काविशों का। यहाँ पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन किताबों का तफसील से मुताला करें और देखने की कोशिश करें कि हालात हाजिरा में मौलाना ने किस तरह से रहनुमाई की है, ख़ास तौर से ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनको लेकर, ख़वातीन की हुकूक़ और उनकी ज़िम्मेदारियों को लेकर। जैसे बहुत सारे मिखालात में ये बात आई है कि अक्सर उलमा जो बात पेश करते हैं कि बहुत सारी ज़ईफ़ अहादीस का सहारा लेते हुए कि औरत का जो दायरेकार है सिर्फ़ और सिर्फ उसका अपना घर है, उसकी आवाज़ का भी पर्दा है और इसी तरह से वो किसी और ऐसे कामों में, बाहर के कामों में वो मसरूफ़ नहीं हो सकती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन उससे हटकर मौलाना ने यहाँ पर जो बात यहाँ पेश की है कि इन हालात में और बदलते हुए माहौल में ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं जो इस्लाम ने उनको दिए हैं उसकी तफसील से बहस की है, उसको समझाया है, उसका दायरेकार बताया है और उसमें किस तरह से कामों को अंजाम दिया जाए इसके बारे में तफसील से मौलाना ने अपनी किताबों में रोशनी डाली। तो ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, बहुत सारी चीज़ें यानी एक हिंट्स के तौर पर, एक नुकात के तौर पर आपके सामने बातें आई हैं। हम इस सिलसिले में कोशिश करें कि इन किताबों को हासिल करें और उसका मुताला करें। इसके साथ साथ मौलाना की एक और जो किताब है मारूफ और मुनकर और इसी तरह से इस्लाम की दावत, ये ऐसी किताबें हैं जो बहुत बेहतरीन अंदाज में लिखी हुई हैं और मौलाना को इन किताबों के ज़रिए से एक आलमी शोहरत भी हासिल हुई है। मौलाना की किताबों के कई ज़बानों में तर्जुमे भी हुए हैं लोगों ने से, अलग अलग ज़बानों में जो भी इलाकाई ज़बानें हैं और इसी तरह से गैर मुल्की ज़बानें भी हैं उसमें भी इनके तर्जुमे हुए हैं। जहाँ पर हम एक तरफ मौलाना के इल्मी काविशों और इल्मी कारनामों को देखते हैं, वहाँ पर मौलाना ने अमली मैदान में भी तहरीक के ज़रिए से इन चीज़ों को अमलन सोसाइटी में और समाज में बरतने के लिए भी लोगों को तैयार किया। जैसे बात आई है कि बहुत सारे लिखने वालों को, मुसन्निफीन को मौलाना ने तैयार किया है, उसी तरह से तहरीक के काफिले को भी आगे बढ़ाने के लिए मौलाना ने बेइंतहा कोशिशें की हैं, जिसमें ख़ास तौर से हम ख़वातीन के सिलसिले में देखते हैं कि ख़वातीन में काम को मुनज़्ज़म करने के लिए भी मौलाना ही की मीक़ात में बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की सरपरस्ती में अमीर जमात मौलाना 3 मीक़ात रहे, यानी 4 साल जो हमारी मीक़ात होती है तो 3 मीक़ात अमीर जमात रहे हैं मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब। और आपकी ही मीक़ात में हम देखते हैं कि 2007 से जो मीक़ात शुरू हुई उस मीक़ात में वहीं पर ख़वातीन का एक मुनज़्ज़म नज़्म कायम हुआ मुल्की सतह पर। पहले एक कमेटी बनाई जाती थी और बनाई गई थी, उसकी कन्वीनर मोहतरमा नासिरा खानम साहिबा थी और कुछ ख़वातीन मिलकर यानी पूरे मुल्क की सतह पर दौरे करते हुए कुछ मुकामात पर इन ख़वातीन की तहरीक को मुनज़्ज़म करने की कोशिशें करती रही। फिर इसी तरह से स्टेट्स का नज़्म कायम हुआ और फिर उसके बाद ये सोचा गया मौलाना ही की दौरे अमारत में कि ख़वातीन का एक मुल्की सतह पर भी नज़्म कायम किया जाए, जिसके लिए तमाम स्टेट से 3-3 ख़वातीन को यहाँ मरकज़ मदऊ किया गया और नवंबर 2007 में शोबे ख़वातीन का एक मरकज़ी नज़्म कायम किया गया, यानी मरकज़ी सतह पर नाज़िमा ऑर्गेनाइज़र मुंतखब किया गया और मरकज़ में कोऑर्डिनेट यानी मौलाना मरहूम मोहम्मद रफ़ी क़ासिमी साहब को कोऑर्डिनेटर बनाया गया और इस तरह से शोबे ख़वातीन को मुल्की सतह पर काम करने की यहाँ पर मौलाना के दौरे अमारत में ही इस काम को मुनज़्ज़म तरीके से किया गया। फिर हम देखते हैं कि यानी फिर इसमें एक और स्टेप का इजाफा हुआ। वो स्टेप ये लिया गया कि 2015 से 2019 तक की मीक़ात में बाज़ाब्ता सेक्रेटरी बनाया गया। जिस तरह से दीगर शोबे जात के सेक्रेटरीज मरकज़ में हैं उसी तरह से शोबे ख़वातीन की भी सेक्रेटरी बनाई गई और मरकज़ में क़याम करने के लिए कहा गया। तो देखते हैं कि यानी मौलाना ही की दौरे अमारत में पहली खातून इस मरकज़ में आई और बतौर सेक्रेटरी अपने यहाँ के नज़्म को संभाला।
پھر اس طرح سے یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا الحمدللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مولانا نے ایک طرف کتابوں میں علمی سطح پر بہت سارے کام کیے ہیں، وہیں پر عملی طور پر بھی خواتین کو منظم کرنے کے لیے کوششیں کی. اسی طرح سے آپ میں سے کئی ہمارے ارکان بہنوں کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ جب سن 2010 میں یہاں پر ارکان کا اجتماع ہوا تھا پورے ملک سے، تو وہاں مرکزی سطح پر یعنی اسٹیج سے ایک خاتون کی بھی تقریر رکھی گئی تھی. وہ پہلی تقریر تھی جو اسٹیج سے ہوئی تھی خاتون کی، جہاں پر مرد بھی تھے خواتین بھی تھیں. جماعت کے ہی تحریکی افراد میں بہت زیادہ اس سلسلے میں باتیں ہونے لگی کہ یعنی جماعت جو ہے کدھر جا رہی ہے، مرد و خواتین اب ساتھ مل رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہاں بھی مولانا نے بہت مدلل انداز میں اس کے جوابات دیے کہ یہاں یعنی پردے میں رہتے ہوئے جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو وہاں پر اس طرح خواتین آپس میں یعنی خواتین کی بات رکھی جا سکتی ہے، خاتون ایک تقریر کر سکتی ہے، مرد حضرات اس کو سن سکتے ہیں. تو وہاں پر مولانا نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ یعنی خواتین کو مین اسٹریم میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی. مولانا ہی کی میقات میں مرکزی شورا میں خواتین کو بھی لیا گیا. اسی طرح سے نمائندگان میں بھی ایک یعنی کوٹا مختص کیا گیا، جس میں خاص طور سے جتنی خواتین یعنی 70 خواتین پر ایک خاتون ہر اسٹیٹ سے وہ بھی منتخب ہو کر مرکز آئیں. اس طرح سے نمائندگان میں اب ہماری جو پچھلی یعنی ابھی جو ہماری گزر رہی ہے رواں میقات جس کے بھی 6 ماہ باقی ہیں، اس میں 30 ہماری مجلس نمائندگان جو سب سے اہم باڈی ہوتی ہے اس میں 30 خواتین شامل ہیں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو صرف ایک کتابی زبان میں اور بس علمی انداز میں ہی لوگوں کو نہیں بتایا گیا، بلکہ ان کو ہر اسٹیپ میں آگے بڑھاتے ہوئے مین اسٹریم میں مین باڈیز میں جو ہے خواتین کو شامل کرتے ہوئے ان کے مشوروں کو بھی دیکھا گیا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں اس سلسلے میں آ چکی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ گوشے ایسے ہیں جو خاص طور سے مولانا کی میقات جتنی بھی دور امارت رہی اس دوران میں بھی یہاں پر مرکزی سطح پر اس مرکزی نظم کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی. تو اکثر ان چیزوں کے ذریعے سے مولانا کے ساتھ گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی، تبادلہ خیال ہوتا کہ خواتین کو کیسے اور بہتر اور منظم انداز میں آگے بڑھانے کی ہم کو کوشش کرنی ہے. تو خاص طور سے مولانا وہاں پر بہت یعنی متوجہ ہوتے تھے، فکر مند ہو جاتے تھے کہ ہمارا یعنی یہ یو پی کا علاقہ اور بہار کا علاقہ جہاں پر مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں، یہاں پر غربت ناخواندگی بہت زیادہ ہے. تو یہاں کس طرح سے اور تحریک بھی بہت کمزور ہے، تو کیسے یہاں پر تحریک کو مضبوط کیا جائے، کیسے آگے بڑھایا جائے، اس پر غور و فکر کرنا، اس میں کام کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا کی فکر مندی اس میں ظاہر ہوتی تھی. اور اس کو بنانے کے لیے، اس میں کام کو آگے بڑھانے کے لیے بھی مولانا بہت زیادہ یعنی ہم کو ٹپس بھی دیا کرتے تھے. اور یہ خواہش ہوتی تھی مولانا کی کہ خواتین کو جو ہے مرکز میں بلا کر رکھا جائے، ان کے پروگرامز لیے جائیں اور یہاں ان کو ٹریننگ سے گزارا جائے. پھر اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جب خواتین کے موضوعات پر تقریر کرتے اور خاص طور سے خواتین کے اجلاس میں جب تقریر کرتے تو وہاں اقامت دین کا جو کام ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات یعنی عام کر دی گئی ہے کہ اقامت دین کا کام صرف مردوں کی ذمہ داری ہے، خواتین پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. تو وہاں پر مولانا بہت زور سے اور بہت ہی فکر مندی کے ساتھ اس آیت کو پیش کرتے تھے کہ کنتم خیر امت، اور اس امت کے لفظ پر جا کر ٹھہر جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ امت سے مراد مرد و خواتین دونوں بھی ہیں. امت میں مرد و خواتین دونوں بھی شامل، اور دونوں کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ خریجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم پرابلم سالور ہو، لوگوں کی مشکلات کو، ان کے مسائل کو حل کرنے والے ہو. تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہو. تو جب سماج میں اچھائیوں کو پھیلانا ہے اور اصلاح معاشرے کا کام جب کرنا ہے تو مرد و خواتین دونوں کو مل کر کرنا ہوگا. کیونکہ سورہ مومنون کی آیت کا حوالہ دیا، سورہ توبہ کی آیت کا حوالہ دیا گیا، وہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو خطاب کر کے جو بات کہی گئی ہے اس سے پہلے کے ایک رکوع میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کا تذکرہ ہے اسی سورہ توبہ میں. تو مولانا اس کی صراحت کرتے ہوئے یہ بات کہتے کہ جب انہیں برائیوں کو پھیلانے کے لیے منافق مرد اور منافق عورتیں ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح یا اس سے کہیں بڑھ کر ہم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ولی ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کا دوست ہوتے ہوئے ان کاموں کو بہتر انداز میں، اقامت دین کے کاموں کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
تو مولانا بہت اچھے انداز میں ان باتوں کو سمجھاتے. ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے مولانا وہاں اس بات پر سب کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کو اس کا جو رتبہ تھا، یعنی ساری خرابیوں کی، ساری تباہیوں کی جڑ عورت کو سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اور خاص طور سے مولانا اس واقعے کو کوٹ کیا کرتے تھے، آدم و حوا علیہ السلام کے واقعے کو، کہ جب ان کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تو جب وہ جنت میں رہنے لگے ان کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، یعنی یہ درخت کے قریب نہیں جانا ہے، وہ اس وقت ان کے لیے شریعت تھی. وہ تو انہوں نے کیا کیا، ان دونوں کو بھی شیطان نے پھسلایا، بہکایا. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تسنیہ کا صیغہ آتا ہے، دونوں کو بہکایا اور دونوں نے اس غلطی کا ارتکاب کیا، یعنی اس میں دونوں شامل ہیں، آدم و حوا یعنی مرد اور عورت، اور دونوں کو سزا ملی اور دونوں نے معافی مانگی. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں سارے قرآن مجید کے ان آیات کو پڑھتے ہوئے تسنیہ کے صیغے ہم کو ملتے ہیں وہاں پہ، یعنی دونوں کو مخاطب کیا گیا. تو یعنی پہلے یوں سمجھا جاتا تھا کہ سارے برائیوں کی جڑ عورت ہے، لیکن جب قرآن مجید کے اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بتایا گیا، اور دیکھیے بتانے کا انداز بھی کہ کھول کر کے کس طرح سے اگر کچھ انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، خرابی اور برائی ہو سکتی ہے، گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن عورت کو ہی مورد الزام کیوں ٹھہرایا جائے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا نے اس بات کو کھول کر بتایا کہ اسلام سے پہلے اس بات کا تصور نہیں تھا، اسلام آنے کے بعد یہ بات یعنی سامنے آئی کہ مرد سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، عورت سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، صرف عورت کو ہی مورد الزام ٹھہرانا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا سے ایک مرتبہ یعنی جب سوالات کا بھی سلسلہ ہوتا اکثر، تو ایک سوال یہ کیا گیا کہ مولانا یعنی عورت پر تو ذمہ داری گھر کی ہے، گھر کے کام کاج جس کو کرنا چاہیے، پھر یہ اقامت دین کا کام اور یہ تحریک کا کام کرنے کے لیے وہ باہر نکلتی ہے، کہاں تک یہ مطلب اس کے لیے ضروری ہے کرنا چاہیے. تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ مولانا جواب دیتے کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری تو اس کا اپنا گھر ہے، لیکن دیکھیں اس کام کو الگ الگ نہ سمجھیں. آپ جب گھر میں ہیں تو اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنی علمی اور فکری جو آپ کی صلاحیتیں اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو علم کا حصول ہے، ساتھ ہی اپنی اولاد کی تربیت بھی آپ کو اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ بھی دین کی داعی بنے، ان کی بھی تربیت اس طرح سے کرنی ہے. آپ کو اپنے شوہر کو بھی سدھارنا ہے، ان کو بھی دعوت دین کی طرف ان کو لے کر آنا ہے. اور اسی طرح سے یعنی رشتہ دار ہماری خواتین ہیں، ان خواتین کو بھی ان کا صحیح زندگی کا جو صحیح مقصد ہے اس کی طرف لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پھر اسی طرح سے ہمارا اپنا پڑوس ہے، محلہ ہے. تو مولانا سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ مولانا اگر سمجھیے ہمارے شوہر ہم کو اجازت نہیں دیتے تحریری کاموں کو کرنے کے لیے تو ہم کیا کریں؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ اگر شوہر اجازت نہیں دیتے تو ہم آپ کو شوہر کی اجازت کے بغیر اس تحریک میں ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. آپ کو اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی اس کام میں آنا ہے، شرعی کام غیر شرعی طریقے سے نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنے شوہر کی اجازت لینا، اگر وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو بہت آرام سے آپ ان کو سمجھائیں، بہت ہی اچھے انداز میں اپنے کردار کے ذریعے سے بتائیں، وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کے لیے ان کے سامنے ان کو بتانے کے لیے کچھ باتیں پیش کرتے رہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا شوہر اگر تمہیں تاحیات بھی اجازت نہ دے تو تم تو اللہ کے ہاں معذور سمجھے جاؤ گے نا. تو یہاں مولانا یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہم کو جو بھی کام کرنا ہے بہت اچھے انداز میں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے، گھر کے ماحول کو بہتر بناتے ہوئے، اور گھر کا ماحول بھی بہت اہم ہے جہاں پر ہم دعوت دین کا کام ہم کو تو وہیں سے شروع کرنا ہے. یہ کوئی الگ کام نہیں ہے کہ ہماری اولاد تو جا رہی ہے ایک طرف، ہمارے شوہر تو جا رہے ہیں دوسری طرف، اور ہم جا رہے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے کہیں اور. جبکہ ہم کو فطری انداز میں اس کام کو کرنا ہے کہ ہماری اپنی اولاد کو بھی ہم دین کی طرف بلائیں، اپنے شوہر کو بھی اور اپنے یعنی رشتہ دار خواتین کو بھی. طلاق کے سلسلے میں مولانا بہت بہترین انداز میں، مدلل انداز میں سمجھایا کرتے تھے. یعنی ایک جو مہم بنائی گئی تھی 2017 میں، مسلم پرسنل لا بیداری مہم، تو اس میں بھی جب پریس کانفرنس ہوئی اور سوالات پریس کے ذریعے سے سامنے آئے تو وہاں پر ایک سوال یہ اٹھایا گیا کہ طلاق ثلاثہ میں ایک مرتبہ میں 3 طلاق دینے کے بعد عورت تو بالکل بے سہارا ہو گئی اور 3 مرتبہ اس کو طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا گیا. اب عورت کیا کرے؟ یہ عورت پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے.
بہت تلخ انداز میں پریس رپورٹرز کی جانب سے سوالات آتے تھے، تو مولانا بہت ہی اچھے ٹھنڈے انداز میں بتاتے کہ دیکھو عورت بے سہارا کیسے ہوئی؟ جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے والد کی طرف پلٹتی ہے، جس طرح سے اس کے پہلے حقوق تھے اسی طرح ان تمام حقوق کے ساتھ اپنے والد کی طرف آتی ہے وہ۔ اب یہاں تو ایک مرد نے طلاق دی ہے، اگر سوچو آپ اگر اس کا شوہر مر جائے تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ تو اس طرح سے سامنے والوں کو بہت اچھے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہیں کہ یہاں عورت بے سہارا نہیں ہوتی، بلکہ اپنے تمام حقوق کے ساتھ پھر سے اپنے والد کے پاس وہ آتی ہے وہاں پر۔ اور یہ جو طلاق ثلاثہ کا تذکرہ ہے، حلالہ کے بارے میں جب بات آتی تو بہت زیادہ مبغوض ہو کر مولانا یہی کہتے کہ حلالہ تو حرام ہے، اور یہ جو ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآنی طریقہ بالکل نہیں ہے۔ تو اس انداز میں مولانا یعنی پریس رپورٹرز میں ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے۔ وراثت کے تعلق سے بھی سوالات ہوتے کہ بھی عورت کو تو بالکل آدھا حصہ دیا گیا ہے، مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ۔ مولانا بہت اچھے انداز میں کہتے کہ دیکھو عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی عورت کو حصہ دیا گیا ہے، اور یہ یعنی اس کی اپنی ذمہ داریوں پر ہے، جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوگی وہاں پر اس طرح سے، لیکن جب وہ ماں باپ ہو جاتے ہیں تو 6ٹا حصہ ماں کو ہی ملتا ہے، 6ٹا حصہ باپ کو بھی ملتا ہے، یعنی وہاں پر ذمہ داریاں کم ہیں تو دونوں کو جا کر جو برابر اس کو وہاں پر حصہ ملتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کی جو اور اسلام کی تعلیمات ہے بہت اچھے انداز میں اس کو مولانا سمجھایا کرتے۔ بات آئی ہے معیشت مال کمانے کے سلسلے میں، تو وہاں پر بھی مولانا بہت اچھے انداز میں بتاتے ہیں کہ یعنی اگر عورت کمائی کرتی ہے تو اس میں اسی کا حصہ ہوگا، مطلب اس کو یعنی کسی پر خرچ کرنے کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جو بھی مال کماتی ہے وہ خود اپنے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتی ہے، جہاں چاہے اس کو وہ لگا سکتی ہے۔ اور معیشت مال کمانا جو ہے وہ اگر ضرورت ہو تو جو بھی اس کے حدود ہیں، جو اس کے لیمیٹیشنز ہیں، اس میں رہتے ہوئے ان کاموں کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے مولانا ان تمام باتوں کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا کرتے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو خواتین کے سامنے ان ساری چیزوں کو یعنی ان حالات میں کس طرح سے ہونا چاہیے، حالات حاضرہ میں کس طرح سے وہ ان سارے کاموں کو انجام دینا چاہیے، اس کی طرف مولانا توجہ مبذول کراتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مولانا کی ساری جو ہے تصنیفات کا ہم بھی مطالعہ اچھے سے گہرائی کے ساتھ کریں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے جیسے یہ جو پروگرام ہو رہا ہے ادارہ تحقیق و تصنیف کی جانب سے، یہ سیمینار چل رہا ہے 2 دن کا، اور یہ خواتین کا متوازی سیشن یہاں پر لیا گیا، جس کے بارے میں بہت ابھی انٹروڈکشن بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ وہ ادارہ تحقیق و تصنیف کیا ہے۔ تو اس کے بھی جو تحقیقات اسلامی جو بک یعنی ماہنامہ اس کا نکلتا ہے، اس کو بھی اگر ہماری خواتین پڑھ سکتی ہیں تو اس کو بھی لے کر ہم پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ تو اس طرح ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں، علمی جو ہماری کوششیں ہیں، ہماری کاوشیں بڑھنی چاہیے، ہم بھی پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک ان تمام چیزوں کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور جہاں جس جگہ بھی ہم ہیں، ہم دعوت دین کا کام، اقامت دین کے کام کو بہتر انداز میں ہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا نے جو علمی سرمایہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اس علمی سرمایہ سے ہم پوری طرح سے استفادہ کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔